पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। गौहर शाही का बंदा अगर ना उम्मीद हो गया तो फिर तो कयामत है। गौहर शाही का बंदा अगर ना उम्मीद हो गया तो फिर तो कयामत है। गौहर शाही का बंदा अगर ना उम्मीद हो गया तो फिर तो कयामत है। I will never ever give up because Gauhar Shahi is my Lord. Let your heart keep its hopes very high. Why? Because Gauhar Shahi is my Lord. Gauhar Shahi can turn anything into possible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। ये इंसान जो है गौहर शाही को अपना रब मान रहा है और गौहर शाही का बंदा अपने आप को मान रहा है और ये बता रहा है कि गौहर शाही जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह दुनिया में होते तो क्या मुश्किलात होती, तो इसका तफसीली जवाब जो है वो देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको बिल्कुल कुरान और हदीस से एक जवाब मिल जाए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं वीडियो। अब अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 42 में उस चीज को डिस्कस करने जा रहा है कि अगर कायनात में अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी होता, यानी मोर देन वन गॉड, एक खुदा के अलावा और खुदा भी होते, तो ये कायनात एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। ये यूनिवर्स तबाह बर्बाद हो जाए। कुरान हकीम में ये टॉपिक कई जगह पे डिस्कस हुआ है, लेकिन उसके 3 बड़े अहम तरीन मुकामात, उनमें से एक ये मुकाम, और इसके रेफरेंस में इंशाअल्लाह हम मजीद 2 मुकामात भी डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी के ऊपर, जो तौहीद की कसवटी है, यानी सूरह इखलास। पहले इन आयत को कवर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 42। कुल लौ काना माअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमाइए कि अगर अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी होता, मोर देन वन गॉड, एक खुदा के साथ और खुदा भी होते, कमा यक़ूलून, जैसा कि इनका कहना है। उस वक्त भी मुशरिकीन अरब कहते थे कि ये फरिश्ते जो हैं ये खुदा की बेटियां हैं। फिर उनके बुत भी बनाए हुए थे और उनको कहते थे ये छोटे आलिहा है और एक बड़ा सुप्रीम आलिहा। तो अल्लाह तबारक व तआला, उस जमाने में भी ये शिर्क था, शिर्क की वही फॉर्म्स आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अल्लाह ताला हमारा इनका ये जो दावा है कि अल्लाह के अलावा और इलाह भी हैं, छोटे भी हैं। बहरहाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले भी इस किस्म के गलत कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते थे। बहुत पहले भी यूनान के अंदर भी ये गॉड का अकीदा एग्जिस्ट करता था। वो बड़े गॉड को कैपिटल जी से लिखते थे और छोटे गॉड को छोटे जी के साथ, जिस तरह आज भी ये चल रहा है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर अकीदा पाया जाता है कि ऊपर एक ही खुदा है, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट्स हैं और उन्हीं की सिफारिश के जरिए हम ऊपर तक पहुंचते हैं। जबकि अल्लाह ताला इस चीज का कैटेगोरिकल डिनाई कर, खुदा एक ही, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई बीवी है, ना कोई उसकी औलाद है, और उसको हाजत ही नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। औलाद तो नाम जिंदा रखने के लिए होती है, और नाम जिंदा रखने की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब किसी को मौत आनी है। जो हुवल हय्युल क़य्यूम है, खुद से जिंदा है और पूरी कायनात को उसने थामा हुआ है, उसको तो जरूरत ही नहीं है अपना नाम जिंदा रखने के लिए कोई औलाद हो उसकी। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे इरशाद फरमाओ कि अगर अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी होता जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो क्या होता? ऑब्वियस रिजल्ट उसका, इज़ल लब्तगौ इला दिल अर्शी सबीला, तो वो खुदा अर्श की तरफ रास्ता तलाश करता ताकि अर्श पर कब्जा कर ले। यानी दुनिया में भी जो छोटे महाराजे होते हैं, ये छोटे किंग्स होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़े किंग को कत्ल करके खुद इक्तदार पर कब्जा कर लें। इसी के ऊपर पूरी बदमाशी दुनिया के अंदर हुक्मरानों की चल रही है और इसी के लिए कोशिशें करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मेरे साथ कोई और इलाह होता तो उसकी भी ख्वाहिश होती कि मैं अर्श पे कब्जा करके मैं क्यों ना बड़ा खुदा बन जाऊं। वो जरूर अर्श का रास्ता तलाश करता। सुब्हानहू व तआला, वो पाक है, बहुत बुलंद व बाला है, अम्मा यक़ूलून, उन बातों से जो ये कह रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये किसी को ख्याल ना है कि उसे कोई टेंशन होगी है कि लोग उसके साथ शरीक ठहरा रहे हैं, उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो बहुत बुलंद है इन सारी झूठी बातों से और बातिल नजरियात से। उलुव्वन कबीरा, वो बहुत आली शान और उलूफ और बुलंदी वाला है, बहुत बड़ी बुलंदी वाला। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 6099 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक और मुस्लिम में 7082। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकलीफ दे बात सुनकर सब्र करने वालों में सबसे बढ़कर अल्लाह है। लोग उसके साथ और हस्तियों को शरीक ठहराते हैं, लोग उसके लिए औलाद तजवीज करते हैं, वो फिर भी लोगों का रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह, वरना रिस्क बंद करते हैं। हत्ता के सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4482 कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है जब वो मुझे कहता है कि मेरा कोई बेटा है, ये मुझे गाली देना।
کتنی سخت بات ہے. حالانکہ نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی میری بیوی ہے اور میں پاک ہوں, مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کا جو کلائمیکس آیا ہے نا سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کی. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے نا تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ اللہ کو کتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جب خدا کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرتے ہیں. قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کی. توحید کی کسوٹی, یعنی اگر آپ سے آ کر کوئی پوچھے نا کہ اسلام میں خدا کا کانسیپٹ کیا ہے, گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے, الہ کا کانسیپٹ کیا ہے, تو وہ ایک سورت کے اندر سورہ الاخلاص, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل هو اللہ احد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو, ان سب کو بتا دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے, یکتا ہے, تنہا ہے. وہ اللہ ایک ہے نہیں ہے اس کا معنی. قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اکیلا ہے, تنہا. ایک کے بعد تو پھر دو آ سکتا ہے نا, اکیلے والی تو بات ہی نہیں. تنہا, ایبسولوٹ ون, ایک ہی. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے, کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. ایسی اس کی شان. یہ ہے ٹچ سٹون آف تھیولوجی, یعنی خدا کے ایک ہونے کی کسوٹی. جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے, اور خدا کے علاوہ, گاڈ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر سکتا. تو اب دو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ جو میں نے کہا تھا کہ میں اس کانٹیکسٹ میں ضرور کور کروں گا. خدا کے ایک ہونے کے اعتبار سے 3 مقامات قرآن حکیم میں اہم ترین ہیں. ایک مقام تو آج ہمارا آیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42, 43, 44. یہ 3 آیات. اب وہ 2 کراس ریفرنسز قرآن حکیم میں اہم ترین ہے, وہ آپ نکال لیجئے. آپ کے بلو والے قرآن حکیم میں یہ والا جو ہے, اس کے اندر پہلا ریفرنس نکال لیجئے آپ سورہ المومنون کی آیت نمبر 91 اور 92, پارہ نمبر 18 میں صفحہ نمبر ہے 349. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. متخذ اللہ من ولد, اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا, کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا, کیونکہ اولاد کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے. اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت نہیں, وہ خود سے زندہ ہے, ہر چیز کو فنا ہے. وما کانا معہ من الہ, اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتے, مور دین ون گاڈ اگر ہوتے, اذا لذهب کل الہ بما خلقا, تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. جیسے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. اب یہ ریزیمبلنس کے لیے میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری بھی یہ نیشنل اسمبلی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کی لیڈر جب اٹھتا ہے تو اس کے سارے فالوورز اس کے ساتھ احتجاجی واک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں ہم نے سن لیا کہ وہ ہر الہ کوشش کرتا کسی طریقے سے اللہ کے عرش پر قبضہ کر لے, اس تخت حکومت پر قبضہ کر لے, اس کی طرف راستہ تلاش کر. اور یہاں پر کیا آیا کہ وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور ایک باز کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے, یعنی اپنی فوج بنا لیتے کہ اس الہ کو قتل کر کے میں بڑا الہ بن جاؤں, یعنی چھوٹے چھوٹے راجوں کو قتل کر کے میں بڑا مہاراجا بن جاؤں. جیسے دنیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے, اپنی مخلوقات کو اپنی پارٹیاں لے کے الگ ہو جاتے اور پھر آپس میں لڑائی کر کے, تو سب کی کوشش ہوتی دوسرے پر قبضہ جما لیں اور وہ اکیلا ایک کوئی جو ہے وہ بڑا الہ بن جائے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے عما یصفون, ان تمام شرکی عقائد سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہی غیب کا جاننے والا بھی ہے اور وہی سامنے حاضر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی. فتعالی عما یشرکون, وہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی خدا کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے. یعنی توحید کی دعوت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے, نہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی تو اس طریقے سے نہ کوئی فیلنگز ہے.
نہ اس کے وہ احساسات ہیں جس طریقے سے ہمارے ہوتے ہیں. اس کا علم ہے, قدرت, سب کچھ ہے. اب دوسرا کراس ریفرنس, اسی پہ ہماری انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ بھی ہو جائے گی, اور وہ ہے بھائیو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21 سے لے کر 28 تک. یہ بڑی اہم ترین قرآن حکیم کی آیات ہیں. یہ تینوں مقامات بڑے اہم ترین ہیں. ایک جو آج سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42, 43 اور 44 جس کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دوسرا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 91 اور 92, اور اب یہ کلائمیکس آنے لگا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک. یہ 9 آیات اس ٹاپک کے اوپر ضربہ سلام ہے, ایپیکس ہیں, چوٹی ہیں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. کیا انہوں نے جو الہ پکڑ لیے ہیں اللہ کے مقابلے پر اس زمین میں, کیا وہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کتنا سمپل سا کوسچن ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے اور ایک ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آئے کہ جن کو تم نے الہ مان رکھا ہے کیا یہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اب آ جائیے سورۃ الانبیاء کے اسی ریفرنس کی طرف, آیت نمبر 21 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پہ جو یہ الہ ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے, یہ کوئی کسی کو پیدا بھی کر سکتے ہیں, زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کریشن ایکس نہیلو کی ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہوا ہے. یہ کسی مردے کو زندہ کر کے بتا. ہاں, انبیاء کا زندہ کرنا معجزانہ طور پر وہ باذن اللہ ہے. وہ قرآن حکیم میں بار بار آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ المائدہ کے اندر کہ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے. انسان کوئی نہیں کر سکتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا لفسدتا, تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا, تباہ و برباد ہو جاتی یہ کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہم پچھلے 2 ریفرنسز میں کور کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے پھر ہر الہ اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا اور وہ کوشش کرتا کہ وہ اللہ کے عرش پہ قبضہ کر لے. تو اللہ فرماتا ہے اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ زمین آسمان ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. یہ تو یہاں پر لڑائی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں انسانوں کو تھوڑا سا اختیار یہاں دنیا میں ملتا ہے تو کس طریقے سے ادھم مچایا ہوا ہے امریکہ نے اور رشیا نے اور باقی ملکوں نے, کس نے فساد مچایا ہوا ہے. حالانکہ سب کے ساتھ موت اٹیچ ہے, پیشاب اٹیچ ہے, نیند اٹیچ ہے, اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فساد ہو جاتا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, تو پاک ہے وہ اللہ عرش کا مالک, عرش کا پروردگار, عما یصفون, ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف جو برے وصف لگاتے ہیں, بری چیزیں منسوب کرتے ہیں. اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارے لیے سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ رب العرش عما یصفون, پاک ہے وہ اللہ جو مالک ہے عرش کا ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل, یہ میری فیوریٹ ترین آیت, اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے. وہم یسألون, اور اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے, اس کے علاوہ کوئی اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے, اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ, کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ پکڑ لیے ہوئے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, اے نبی ان سے فرماؤ اپنی دلیل پیش کرو, اپنی دلیل لے کر آؤ. یہ ذکر موجود ہے, اللہ کی یاد دہانی والی کتاب موجود ہے, اور اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں, تورات اور انجیل موجود ہے, اس میں سے کوئی آیت لے کر آؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آج تک الحمدللہ قائم ہے. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ, جہاں تک توحید کا تعلق ہے تورات اور انجیل آج تک محفوظ ہے. باقی اس میں تبدیلی آئی ہے, ٹیمپر ہوئی ہیں, تعریف ہوئی ہیں. توحید کے اعتبار سے تورات اور انجیل میں آج بھی تبدیلی نہیں آئی. اگر یہ تبدیلی آ جاتی تو ہم ان کو کون سی کتاب پیش کرتے؟ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہم کرسچنز اور جیوز کو پیش کرتے ہیں کہ تم اپنی کتاب پڑھ کے دیکھو, خدا تو ایک ہی ہے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.